बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे ज़्यादा बेहतरीन अदारे वो होते हैं जहाँ ख़ुलूस, शफ़ाफ़ियत और जायज़ इख्तिलाफ़ राय हो। मेरी दुआ है कि इदारा तमाम तरह की आइनी ख़िलाफ़ वर्जी के ख़िलाफ़ और ताकत के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिला किसी रुकावट के खड़ा हो। ये जो आखिर दुआया कलमात हैं और ये जो एक बड़ा मस्बत सी बात की है, ये अल्फाज जो हैं जो मैंने अभी आपके सामने आपके गोश गुज़ार किए, ये अल्फाज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हैं। वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा जिहदे कोल सारे नाराज़ ने, और उन्होंने ये बेसिकली एक इख्तलाफी नोट लिखा है उस केस में जो जस्टिस मकबूल बाकर के साथ उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था, और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो नोटिस भिजवा दिया था कि आप इसके लिए कोई मुनासिब बेंच तश्कील दें जो आपको मुनासिब लगता है। मामला था कि वज़ीर आज़म ने, चूँकि सेनेट के इलेक्शन सर पर हैं और टेलिंग्स आपको ये बार बार बता चुका है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत, जो ये जिसके सर पे ये इल्ज़ाम है कि ये इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनके तंगाड़ों पे बैठ के आए हैं, कंधों पे बैठ के आए हैं। उन्होंने इमरान ख़ान साहब को कह दिया था कि बस भाई बस, मतलब वो है ना गाना सुना है, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। तो उन्होंने कहा ये साड़ी बस से हुण अब मतलब या तो आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग में आएँ, या उनको कहें कि यार ये क्यों आप पाकिस्तान के इदारों को इस तरह टारगेट कर रहे हैं नाम ले के शख्सियात के, तो या तो उनके साथ पॉलिटिकली एंगेज हों। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं होना, मैं तो इनको चोर समझता हूँ। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, फिर हमें बदनाम ना करें, हमने ये तासुर देना है पाकिस्तान के तमाम लोगों को और पाकिस्तान को कि हमारा किसी के साथ कोई सियासी बंदोबस्त, ताल्लुक, वास्ता, पसंद नापसंद नहीं है, और ये हमने सेनेट के इलेक्शन में साबित करना है। और टेलिंग्स पिछले 2-2.5 माह से आपको मुसलसल बता रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये इलेक्शन अकेले लड़ना है, तो इसलिए उन्होंने एक छिका मारा सी। हालांकि वो सारी उम्र इसके ख़िलाफ़ वो बोलते रहे, कहते रहे कि जी कि ये तरक्याती फ़ंड ये क्या चीज़ होती है। वो जिस तरह जस्टिस रमदे कहा करते थे कि प्रोटेक्टिव बेल मैनू नहीं आती, तो इसी तरह इमरान ख़ान को बहुत सी चीज़ें नहीं आती थीं, जिस तरह के ये उनमें से एक था ये तरक्याती फ़ंड अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को देना। तो इमरान ख़ान साहब ने वो पिछले दिनों में कहा कि जी के मैं अपने जितने MNA और MPs हैं उनको तरक्याती फ़ंड्स हम देंगे, और फिर उनके साथ ही उन्होंने एक तजवीज़ भी आई कि वो जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन हैं हमारी, वो भी कह रही है सानू पैसे देने, इन्हें कितने लाने ने। तरक्याती फ़ंड तो वो है जो बराह रास्त मुंतखब होकर आया, जिसका कोई गली महल्ले में जाके उसने काम करना है। तो ये बेसिकली हमने उस वक्त भी कहा था कि ये वज़ीर आज़म साहब बेसिकली अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको ब्राइब कर रहे हैं 50-50 करोड़ रुपया दे के सरकारी फ़ंड से, तो ताकि ये वोट हमें ही डालें सेनेट के इलेक्शन में, कहीं बिका ना जाएं और दिहाड़ी अपनी डालें। जो तरक्याती फ़ंड होते हैं उसमें से वो फिर पता तो है, फिर पाकिस्तान में एक गली बनती है और हिस्सा गली बन दी है 10 रुपये दी, तो और कागज़ों में जाती है 1000 रुपये की, और सारे हिस्से ऊपर तक जाते हैं। इसका नोटिस लिया था। वो एक फिर लंबी बात हो जाएगी कि बल्दियाती इदारे क्यों कायम नहीं हैं। इस केस की समाअत कर रहे थे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर, तो उन्होंने इस पे नोटिस दिया था कि वज़ीर आज़म साहब ये काम नहीं कर सकते। तो इस पे सो मोटो नोटिस लेके वफाक को नोटिस जारी किया और दरख्वास्त भिजवा दी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को, और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने तो जनाब खोता ही खूद छोड़ता बाल्फाज़ दीगर, तो उन्होंने वो बेंच तश्कील दिया। अब मैं ज़रा थोड़ी सा वाक़यात इसलिए बता रहा हूँ कि आगे कहानी बहुत मज़ेदार आने वाली है जो इन्होंने अपने नोट में लिखी है, इख्तलाफी नोट में। जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो था नोटिस, उसमें जो बेंच बनाना था वो इख्तियार ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट का है। हालांकि जिस तरह उन्होंने एक प्रैक्टिस की काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कि उन्होंने ख़ुद बैठ के नहीं सुनना शुरू कर दिया, अच्छा जी कल आ जाओ जी वज़ीर अटारनी जनरल साहब आप पेश हो मेरे सामने और या इस बेंच के सामने, और फिर बताएं कि क्या है क्या नहीं है, कि ये किस तरह पैसे हुए। उन्होंने कानून पर अमल किया, सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते पर अमल किया, और उन्होंने भिजवा दिया चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने की गुल खिलाया, उन्होंने
روایت کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ نے تو قانون ضابطہ پورے کو فالو کیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے فالو نہیں کیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو بینچ آپ کو سو موٹو نوٹس لے کے آپ کو بھجوائے کہ جی بینچ بنا دے، اس میں وہ بینچ کے لوگ شامل کیے جاتے ہیں۔ یا تو وہ کہے کہ ہاں جی تسی آپ سن لو، چیف جسٹس صاحب کہہ دیں کہ میں مارک کر رہا ہوں یا آپ ہی سن لیں، یا کہیں کہ جی یہ 2 جج یا 3 جج، کیونکہ وہ پھر طاق بٹھانے ہوتے ہیں تاکہ فیصلہ جو بھی ہو وہ اس میں مطلب گنتی پوری ہو سکے نا، مطلب اگر وہ ٹائی نہ ہو فیصلہ بالفاظ دیگر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ طاق عدد میں بنتا ہے لارجر بینچ یا کوئی بھی بینچ اس طرح کا جہاں پہ اس طرح کا معاملہ درپیش ہو۔ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے ان دونوں ججوں کو اس میں شامل کرنے کے بجائے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مقبول باقر صاحب کو شامل کرنے کے بجائے مقبول باقر صاحب کو آؤٹ کر دیا، اور اگلے دن کے لیے لسٹ جاری کر دی کہ جناب کہ اس میں جسٹس مشیر عالم ہوں گے، عطا عمر بندیال ہوں گے، اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جب مقبول باقر صاحب کو نکالا گیا تو اپنے اختلافی نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے، میں نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان کو کہ سر کی کر رہے ہو، یہ کیا ہے، آپ نے مقبول باقر صاحب کو کیوں آؤٹ کر دیا بیچ میں سے؟ تو پھر ظاہر اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ چیف صاحب نے غصہ لگاؤ، میں چیف جسٹس ہیں یار، میرے اتنے سوال مینوں پوچھ رہے ہو، اور پھر اس غصے کا اظہار انہوں نے اگلے دن کیا۔ پہلے دن تو جناب وہ نوٹس وغیرہ ہوئے، جو بھی تھا یہ تھا، تو پھر اگلے دن جو ہے 11 فروری کو یعنی وزیر اعظم کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ جی ہم نے یہ وضاحت بھی کیا تھی، گول مول سی وضاحت تھی، اس پہ آگے معاملہ بڑھنا چاہیے تھا، لیکن جو غصے کا اظہار یہ کیا چیف جسٹس پاکستان نے، حالانکہ ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ غصے میں نہیں آتا، لیکن اختلافی نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے میرے اس سوال کا خط کا نہ زبانی جواب دیا نہ کوئی تحریری جواب دیا، بلکہ بینچ میں جب وہ بیٹھے 11 فروری کو تو میں نے وہ جو NA65 تھا غالباً، جہاں پہ NA65 ہی تھا، جہاں پہ ان کو کسی نے واٹس ایپ بھیجا تھا کہ چودھری صالح حسین کو فنڈز جاری ہو چکے ہیں اور وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو میں نے جناب وہ معاملہ پٹ کیا، بینچ کے سامنے رکھا کہ یہ مجھے موصول ہوا ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے بجائے اس کے کہ اس معاملے کی تحقیقات کراتے، جج کو ہی یعنی قاضی فائز عیسیٰ کو ہی شکایت کنندہ بنانے کی کوشش کی۔ ہاں سر اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس کی انکوائری کروا لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار میں جج ہوں بھائی، میرے پاس ایک چیز آئی ہے، میں نے بینچ کو بھی بتا دی، آپ کو بھی بتا دی، آپ انکوائری کرا کے ہمیں بتا دیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیا تو یہاں پہ کام خراب ہو جانا سی۔ اب انٹروین کیا کس نے؟ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے انٹروین کیا کہ جی کہ ہو جناب یہ تو مطلب اگر فرض کریں کہ وہ ثابت ہو جاتا کہ ہاں جی واقعی جاری ہو چکے ہیں، اگر انکوائری ہوتی تو وزیر اعظم تو صادق امین تو ختم فارغ، یہی ہونا تھا نا، اگلا نتیجہ تو یہ ہونا تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے وہاں پہ انٹروین کیا اور کہا کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فلاں آرٹیکل کے تحت وزیر اعظم عطا عمر بندیال صاحب دی عطا عمر بندیال صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک جج کو ویسی چیمپئن کہا گیا، معذرت، میرے ہاتھ ویکھو ایویں نوٹس نہ کر دینا، اتنے آ کے میں ہاتھ ہی جوڑنا ڈے گے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے جناب کہا کہ جی وزیر اعظم کو تو استثناء حاصل ہے فلاں آرٹیکل کے تحت، وہ سارا اللہ دا واسطہ ہے، نواز شریف نے نہیں سی، یہ گیلانی کو نہیں تھا، آپ نے 2 وزیر اعظم سپریم کورٹ نے کڑکا کے رکھ دیے، فارغ کر کے رکھ دیے، توڑا لاتی انہوں دیاں، ان کی کرسیاں چھین لیں، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، مطلب اس طرح بھی عدالتیں کرتی ہیں۔ تو پھر اگر چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک کیا تھا آپ نے، عمران خان مری کی ہے، تو یہ جو جج کی ڈس لائکنگ یا لائکنگ نہیں ہوتی، قانون دیکھنا ہوتا ہے جج نے، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ سمیت کچھ ہیں جج سپریم کورٹ میں جو دیکھتے ہیں، یہ سبق ہے آپ کے لیے۔ بہرحال وہ والا معاملہ ہو گیا، تو عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کی گئی اور کامیاب ہوئی۔ چیف صاحب نے جناب وہ نوٹ میں لکھا ہے کہ چیف صاحب نے نا خود ہی کہا کہ جب آپ وزیر اعظم کے خلاف شکایتی ہوں یا آپ کی کوئی لٹیگیشن چل رہی ہے، مقدمے بازی ہو، تو پھر آپ کو وزیر اعظم کے خلاف مقدمات میں کسی جج کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ کہہ کے اٹھ گئے، باقی ججوں سے مشورہ کیے بغیر یہ والے ریمارکس دیے اور اٹھ گئے، باقی ججوں کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا، حالانکہ انہوں نے کی کہنا سی، انہوں نے یہی کہنا سی۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کہتے ہیں کہ رات تک ایک فیصلہ آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ یہاں پہ بھی ایک ضابطے کی خلاف ورزی کی گئی کہ پہلے تو وہ فیصلہ ہی غلط ہے،
اور پاکستان کے قانون اور دستور کے منافی ہے کہ آپ ایک جج کو کام کرنے سے روک دیں یا ریسٹرکشن لگا دیں, پابندی لگا دیں, آپ یہ سن سکتے ہیں یہ نہیں سن سکتے, یا اس کو لے آف کر دیں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے جو 4 ججوں نے کی, چیف جسٹس پاکستان کی قیادت میں کی, سربراہی میں نہیں قیادت میں کی. بہرحال جی وہ ہو گیا یہ والا معاملہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے یار کہ مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ آ گیا ایک جج کو کام کرنے سے, یعنی کہ مجھے کام کرنے سے روک دیا ہے. حالانکہ اصولاً جو ضابطے کے مطابق جو بینچ کا سربراہ ہوتا ہے فیصلہ لکھتا ہے اور اپنے سے جونیئر کو بھی جاتا ہے, وہ اپنے سے جونیئر کو اگر آپ کا اس سے اختلاف ہے تو آپ اپنا نوٹ لکھ دیں, اگر اتفاق ہے تو دستخط کر دو, پھر یہ فیصلہ قانونی ہوتا ہے. اب ایک جج کو آپ نے بتایا ہی نہیں, اس کو فیصلہ دکھایا ہی نہیں اور فیصلہ جاری کر دیا جس پہ 4 ججوں کے دستخط ہیں, اور 5واں کتنے گیا؟ اب میں کوٹ رپورٹنگ کی ہے یار, ہم نے اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں نہیں دیکھے, میں معافی چاہتا ہوں, معذرت. پھر جج صاحب ہاتھ جڑے, معذرت, اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے کہ مطلب تڑے بدیاں عجیب و غریب. بہرحال چلیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی غیر قانونی ہے. تو اگین جو سنگل جج کے فیصلے ہوتے ہیں وہ لمحہ موجود میں نافذ نہیں ہوتے, اور وہ اخلاقی بنیادوں پر اگر ہوں اور تو پھر ان کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. بہت سے کیس پاکستان میں ابھی پینڈنگ ہیں, جنہوں نے فیصلے پینڈنگ ہیں ججوں کے جنہوں نے نافذ ہونا ہے. ان میں ایک فیصلہ جنرل پریزم مشرف کے خلاف بھی ہے, ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی فیصلہ ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ کو بیسکلی اگر آپ دیکھیں, پوری ہسٹری دیکھیں یا یہ ان کی شخصیت کو دیکھیں, اس کیس کو دیکھیں, تو بات یہ بنتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سمیت کچھ جج ہیں جو قانون اصول اور ضابطے کی بات کرتے ہیں, جو کسی کی پارٹی بازی نہیں کرتے. اور مطلب میں جو بات میرے پاس جو ہیں وہ سوچ کے میں الفاظ منہ سے نکالنا چاہتا ہوں کہ ایمی وہ جو ہے کسی کی دل آزاری سے زیادہ کہ توہین عدالت کا جو ہے وہ مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ بجلی مجھ پہ نہ آ گرے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دھڑے بندی ہے. کچھ جج جو ہیں وہ قانون کے ساتھ ہیں, آئین کے ساتھ ہیں, منصور علی شاہ ہیں, مقبول باقر ہیں, قاضی فائز عیسیٰ ہیں, اور کچھ جج ہیں وہ شاید کچھ شخصیات کو سپورٹ کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے, فیصلوں کے ذریعے نظر آ رہا ہے کہ قانون کی بات کرنے کے بجائے بینچ توڑتا, یہ کرتا, وہ کر دیتا. اور قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان ہونا ہے, اور کوئی ایک ایسا شخص جو ہے وہ یہ اس کے لیے خطرہ ہے. یعنی کچھ لوگوں کے لیے, کچھ کم از کم 2 بندے کو تو میں جانتا ہوں جن کے لیے خطرہ ہے. ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب, دوسرے دا نام لاں گا تو میں ٹینشن چ آ جاؤں گا. تو کیا ضرورت ہے نام لینے کی, مطلب قاضی فائز عیسیٰ کو تو چیزاں نہیں مینیج ہو رہی ہیں, تو یہ بیچارے صحافی کی کیا اوقات ہوتی ہے. تو دعا کریں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج نعمت ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, پاکستان کی بار کونسلز کو اس میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے, اور ان کو یہ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک دھرنا سپریم کورٹ کی جو عمارت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کے خلاف, میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی شارع دستور ہی ہے نا, تو ایک دھرنا اتھے ہی دے کے دیکھ لو یار. سپریم کورٹ کے عین سامنے جو شارع دستور ہے, وہاں سے ایوان صدر بھی نزدیک ہے, پارلیمنٹ ہاؤس بھی نزدیک ہے, وزیر اعظم ہاؤس بھی نزدیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ فیض آباد دھرنا دیں, اتھے دے کے دیکھ لو یار, کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ کچھ نہیں ہوتا. دیو تو صحیح. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.